बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आलमी बरादरी ख़ासतौर पर इस्लामी ममालिक पर जोर दिया है कि वो गज़ा में फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज़ करें। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये बात उन्होंने अनकरा में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात के दौरान फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर कत्ले आम और जंगबंदी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास का शिरकत से इनकार, ईरान का इसराइल पर हमले पर गौर। गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात में हमास ने शिरकत से इनकार कर दिया, जबकि ईरान इसराइल पर हमले के लिए गौर कर रहा है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो जुमेरात को कतर में होने वाले गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे। इस हवाले से ईरानी हुकाम का कहना था कि सिर्फ गजा में जंगबंदी का मुआहिदा ईरान को इसराइल पर बराह रास्त रद्द अमल देने से रोक सकते हैं। ईरान की जंगी मशकें, मुमकिना हमला इस हफ्ते मुतवक्का, हम भी तैयार हैं, पेंटागन ने खबरदार कर दिया। पेंटागन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता के हालात नहायत गंभीर हैं और ऐसे में ईरान की तरफ से किसी मुमकिना हमले के लिए भी हम तैयार हैं। तर्जमान पेट राइडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रवां हफ्ते ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला खारिज इम्कान नहीं। डिप्लोमेसी के लिए कोई भी वक्त आखिर शुमार नहीं होता। उम्मीद है कि हमें अपनी जंगी सलाहियतें इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हमें इसराइल के दिफा के लिए जंग करना पड़ी तो हम जंग करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने तवक्का ज़ाहिर की है कि अगर गजा में जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया तो ईरान इसराइल पर हमले से पीछे हट सकता है। सऊदी अरब और मिस्र का फौजी दफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी मिस्री मिलिट्री कमेटी ने अपना 10वां इजलास काहिरा में मुनक्किद किया। इजलास में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दफाई और अस्करी मैदान में दो तरफा ताउन को बढ़ाने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत पर बातचीत की गई। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फ़ोन कॉल, यरगमालियों और गजा जंगबंदी मुआहदे पर तबादला ख्याल। एक्सास ने दो अमरीकी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट किया है कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और गजा में जंगबंदी पर यरगमालियों की रहाई के मुआहदे पर भी तबादला ख्याल किया। एक ज़राए ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल का मकसद नेतन्याहू को मुआहिदा करने की तरगीब देना था, लेकिन ज़राए ने इस बात पर जोर दिया कि वो नहीं जानते कि आया वाकई यही बात साबिक सदर ने नेतन्याहू से कही थी। जंगबंदी मुआहदे से मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुज़िश्ता रोज़ कोई मुशावरत नहीं की गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वजाहत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तरदीद की है कि उन्होंने अमरीकी साबिक सदर और रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से गजा में जंगबंदी के इशू पर बातचीत की है। नेतन्याहू का ये तरदीदी बयान जुमेरात को सामने आया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस सिलसिले में मुशावरत में नहीं है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने जुमेरात के रोज़ इस बारे में एक बाज़ाब्ता बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ज़राए अबलाग की ये बात दुरुस्त नहीं है कि मेरी गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बातचीत हुई है। गजा में मौत की तादाद 40,000 से तजावज़ कर गई। जुमेरात को गजा की वजारत सेहत का कहना है कि इलाके में इसराइल और हमास की जंग में 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में वजारत ने कहा कि इसराइल की जारहियत में 92,401 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं और 85% से ज़ायद आबादी घरों से बेघर हो चुकी है। इन अदाद शुमार में आम शहरियों और मुज़ाहमत कारों में फ़र्क नहीं किया गया। बैनुल-अक़वामी सालसीन 10 माह से ज़्यादा अरसे से जारी जंग को रोकने के लिए मज़ीद ज़ोर लगा रहे हैं, जिसके दौरान हलाकतों की तादाद का ये ऐलान सामने आया है। सूडान की हमायत के लिए सऊदी अरब और मुतअद्दिद मुल्कों का मुश्तरका बयान। मुमलिकत सऊदी अरब, अमरीका, स्विट्ज़रलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, अफ्रीकी यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक मुश्तरका बयान जारी किया गया।
اس بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم پہلے دن سے سوئٹزرلینڈ میں سفارتی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر سنجیدگی اور شدت سے کام کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کا مقصد سوڈان کی حمایت، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی، دشمنی کے خاتمے، جدہ کے سابق مذاکرات پر عمل درآمد، دیگر کوششوں اور بین الاقوامی انسانی قوانین کے نتائج کے مطابق تعمیل کرنا ہے۔ حزب اللہ کے اپنے کمانڈر کے قتل کا انتقام لینا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، مبصرین نے خبردار کر دیا۔ 2 ہفتے قبل بیروت میں ایرانی نواز حزب اللہ ملائیشیا کے سینئر کمانڈر فواد شکر کی ہلاکت کے بعد حزب اللہ نے اس قتل کا انتقام لینے کا عہد کیا ہے۔ حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل پر ممکنہ حملہ یا انتقامی کارروائی پر مبصرین اور لبنانی عوام تشویش اور خوف میں مبتلا ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے جمعرات کو شمالی کوریا کے ساتھ ایک ورکنگ سطح کی مشاورتی ادارے کے قیام پر زور دیا تاکہ دونوں پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی کو کم اور اقتصادی تعاون کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔ یون سک یول نے جمعرات کو ایک خطاب کے دوران کہا کہ نیا بین الکوریائی ورکنگ گروپ تناؤ کو دور کرنے سے لے کر اقتصادی تعاون، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان ثقافتی تبادلے، نیز آفات اور موسمیاتی تبدیلی کے تدارک تک کا کوئی بھی مسئلہ اٹھا سکتا ہے۔ صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حساس ڈیٹا لیک ہو گیا۔ انتخابی مہم کی انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے کسی ثبوت کے بغیر الزام ایرانی حکومت پر عائد کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی نامعلوم اکاؤنٹ سے ای میلز موصول ہو رہی ہیں جن میں انتخابی مہم کی دستاویزات موجود ہیں۔ ڈیٹا ہیک کرنے کا مقصد امریکی انتخابات میں مداخلت کرنا اور جمہوری عمل میں افراتفری پھیلانا ہے۔ محمد بن سلمان کی جان کو خطرہ، قتل کیے جانے کا خدشہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جان کو خطرات لاحق ہونے کے باعث انہوں نے قتل کیے جانے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ امریکی خبرساں ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقات میں ان خدشات کا ذکر کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ انہوں نے سعودی اسرائیلی تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے۔ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے ایرانی افواج کی جنگی مشقیں جاری۔ ایران میں افواج کی مسلسل جنگی مشقیں جاری ہیں۔ جنگی مشقیں اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کی تیاری کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں۔ تہران سے ایرانی سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنگی مشقوں میں ایرانی بحریہ اور فوجی دستے بھی شامل ہیں۔ سرکاری ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ان مشقوں کا مقصد ایرانی بحریہ کو بحری چیلنجز کا دفاعی جواب دینے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ ایرانی بحری و بری فوج کے لیے جنگی مشقوں کا انعقاد ایرانی صوبے گیلان میں کیا جا رہا ہے اور ان جنگی فوجی مشقوں کے لیے بحیرہ کیسپیئن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ 2 فرانسیسی رافیل طیارے دوران پرواز فضا میں ٹکرا گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز 2 جدید ترین فوجی طیارے غیر معمولی حادثے کا شکار ہو گئے جس میں عملے کے 2 افراد لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ شمال مشرقی فرانس میں پیش آیا۔ ایک طیارے میں پائلٹ جبکہ دوسرے طیارے میں ایک انسٹرکٹر اور ایک طالب علم پائلٹ تھا۔ ایک پائلٹ محفوظ ہے جبکہ باقی 2 افراد حادثے کے بعد سے لاپتہ ہیں۔ بنگلہ دیشی عبوری حکومت کا شیخ حسینہ کی بھارت سے حوالگی کا مطالبہ زیر غور۔ بنگلہ دیش کے قائم مقام وزیر خارجہ محمد توحید حسین نے کہا ہے کہ بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے توحید حسین کا کہنا تھا کہ قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہتے لیکن شیخ حسینہ کو کئی مقدمات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا وزارت داخلہ اور قانون نے کہا تو بھارت سے شیخ حسینہ کی حوالگی کا مطالبہ کریں گے۔ قائم مقام وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ بھارتی حکومت کے لیے ایک شرمناک صورتحال ہے۔ بھارت نے 2036 کی اولمپکس کی میزبانی کا خواب سجا لیا۔
بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق آزادی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا ہے کہ ہندوستان 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کے لیے تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ ہم تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد دیتے ہیں جنہوں نے پیرس اولمپکس میں بھارتی جھنڈا لہرایا۔ نریندر مودی نے کہا کہ G20 سمٹ جیسے بڑے ایونٹ کی میزبانی کر کے دنیا کو بتا چکے ہیں کہ ہمارا خواب 2036 میں اولمپکس کی میزبانی کرنا ہے۔ بنگلہ دیش کی مستعفی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف ایک اور رکشہ ڈرائیور کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد، سابق وزیر ٹرانسپورٹ، سابق وزیر دفاع اور سابق وزیر خارجہ سمیت 11 اعلیٰ حکام کو قتل کے ایک اور کیس میں نامزد کر دیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ طلبہ احتجاج کے دوران پولیس نے مظاہرین پر اور اطراف میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہاں کھڑے ایک رکشہ ڈرائیور کو گولی لگ گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ چین کے لیے جاسوسی، امریکی فوجی نے اعتراف جرم کر لیا۔ امریکی فوج کی خفیہ ایجنسی میں ایک تجزیہ کار نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اس نے حساس دفاعی معلومات چین کو فراہم کی ہیں، جن میں ہتھیاروں کے نظام اور فوجی حکمت عملی سے متعلق امریکی دستاویزات شامل ہیں۔ اسرائیل کے خلاف طلبہ کا احتجاج روکنے والی کولمبین یونیورسٹی کی صدر مستعفی۔ اسرائیل کے خلاف طلبہ کا احتجاج روکنے والی کولمبیا یونیورسٹی کی صدر نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اپریل میں مینوشے نے آئیوی لیگ یونیورسٹی میں اسرائیل کے خلاف طلبہ کا احتجاج روکنے کے لیے نیو یارک پولیس کو کیمپس میں داخلے کی اجازت دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی میں ہونے والے اسرائیل مخالف مظاہرے پر تقریباً 100 طلبہ گرفتار ہوئے تھے، جو کہ 5 دہائیوں بعد کولمبیا یونیورسٹی میں بڑے پیمانے پر ہونے والی گرفتاریاں تھیں۔ منکی پاکس وائرس، WHO نے دنیا بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس وائرس پھیلنے کے باعث دنیا بھر میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ WHO کا کہنا ہے کہ افریقی ممالک میں منکی پاکس وائرس کے زیادہ پھیلاؤ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے وائرس سے بچاؤ کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی ہے۔ ڈالر سستا ہو گیا، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر 10 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد امریکی ڈالر کی قیمت 278.60 پر آ گئی۔ سونے کی قیمت میں معمولی کمی، سونا 2,57,400 روپے کا تولہ ہو گیا۔ سونے کی نرخ میں 300 روپے فی تولہ کمی دیکھی گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی معمولی کمی ہوئی۔ 10 گرام سونا 256 روپے سستا ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکی خام تیل اور پیٹرول کے ذخائر میں کمی کے تخمینے کی وجہ سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ گزشتہ روز بیرینٹ کروڈ کی قیمت 32 سینٹ یا 0.4% اضافے سے 81.01 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی ہے۔ دوران کاروبار آج بھی بیرینٹ آئل کی فی بیرل قیمت 80 ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ فیض حمید کورٹ مارشل، 3 ریٹائرڈ افسران بھی زیر حراست ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران بھی فوجی تحویل میں ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ 3 ریٹائرڈ افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا۔ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔